वाली बात नहीं होगी। जब कोर्ट का फैसला आएगा फिर तो फारिग होंगे। जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनी हैं उनको ओपन किया जाए। कोर्ट में एक लफ्ज इसके ऊपर बात नहीं हो रही। की आवाम वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को 2018 में एक दफा फिर अपने वोट की ताकत से वजीर आजम बनाएगी। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पैनामा केस में मामले का फैसला किसने करना है, अदालत ने वाज़े कर दिया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। पैनामा केस की दूसरी समाअत, वजीर आजम के वकील के अहम दलाइल। JIT का मकसद शरीफ खानदान को मौका देना था, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर आजम पर करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, वजीर इत्तलात का बयान। मुखबर के जरिए जो JIT अपने दस्तावेज इकट्ठे कर रही थी और खुफिया जासूस के जरिए वो भी साबित नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ ने JIT वीडियो रिकॉर्डिंग आम करने का मुतालबा कर दिया। वीडियोस रिकॉर्डिंग जारी की जाए, क्योंकि हमें पता है कि इन वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा। क्या पैनामा का मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी सरवर से और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पैनामा केस अब अपने आखिरी मराहल में नजर आ रहा है और इस मौके पर अपोजिशन भी हमें शदीद मुतहरिक दिखाई दे रही है। आज पीपल्स पार्टी ने भी जब ये कोर्ट की समाअत खत्म हुई बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले पीपल्स पार्टी थोड़ा सा बैकग्राउंड में रही है। PTI यूजुअली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हुकूमती अरकान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज हमने पीपल्स पार्टी को एक्टिव देखा बड़े हद तक। खुशी शाह साहब कोर्ट की समाअत सुनने कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अदालत के अंदर अब हमें नज़र आ रहा है कि हर तरीके से ज़ोर लगाया जा रहा है कि JIT को गलत साबित किया जाए। आज जो बातें हमने आपको कल बताई थी कि क्या क्या दलाइल दिए थे वकील ने PMLN के, सो जो हमें रिमार्क्स नजर आए अदालत के, उससे बड़ी हद तक हमें समझ आ गई है कि अदालत इस वक्त क्या सोच रही है। अदालत के रिमार्क्स ये हैं, JIT का मकसद शरीफ खानदान को मौका देना था। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो JIT में बरी ज़िम्मा हो जाते। शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद फैसला करेंगे कि मामला NAB को भेजें या अहली से मुतालिक फ़ैसला खुद ही कर लें। लंदन फ्लैट्स पर पहले भी तहकीकात हो रही थी, देखना ये होगा कि रकम कहाँ से आई। असल चीज़ मनी ट्रेल का सुराग लगाना था। अब उन्होंने ये भी कहा कि हुदैबिया केस को शामिल करना है या नहीं, ये फ़ैसला ट्रायल कोर्ट में होगा। असासों को तस्लीम किया गया। अब दो ही मामलात हैं, या तो हम देखें या एहतसाब अदालत। सो बड़ा क्लियरली हमें अदालतों का मौक़िफ़ तो नज़र आ गया है। PMLN ये चाह रही है या उनको बेहतर लगेगा कि ये मामला ट्रायल कोर्ट तक चला जाए। फेयर ट्रायल हर एक का यकीनन हक भी है, लेकिन बहुत सारे मामला जो JIT की रिपोर्ट में आए हैं उन पर इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। हुकूमत का मौक़िफ़ तो हमें नज़र आ रहा है, बट अपोजिशन इससे क्या चाहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माई प्रोग्राम। साहब आई स्टार्ट विद यू, लेकिन पहले इससे कि हम इस केस पर आए, लेट्स गो टू UK बिकॉज यू नो UK पॉलिटिक्स ऑल्सो। वहाँ पे क्योंकि डेविड कैमरॉन साहब का नाम आया, उसको बार बार इक्वेट किया जाता है यहाँ के मामले से। वो पार्लियामेंट में ही हल हो गया था मामला, क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और वहाँ पर? देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत में और बरतानिया की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है, और हम ये तवक्को भी नहीं रखते कि पाकिस्तान की सियासत जो है मोरालिटी में, दूसरे इशूज़ में उस लेवल तक तवक्को भी नहीं रखते। इसलिए कि अभी वहाँ 600-700 साल तारीख़ है, यहाँ अभी 70 साल हुए। लेकिन जो पनामा का इशू है ये बड़ा सिंपल इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद कहा असम्बली में कि हमारे पास सारे सबूत हैं, दस्तावेज़ात हैं, और हम पूरे प्रूफ जो है हम पेश करेंगे। ठीक। लेकिन उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मौका था PM के पास अपने सबूत देने का सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उन्होंने नहीं दिए। फिर उनके पास दूसरा मौका था
کہ وہ JIT کو وہ ثبوت فراہم کرتے کہ یہ جو فلیٹ ہیں ان کی منی ٹریل کیا ہے, پیسہ کہاں سے آیا ہے, پاکستان سے گیا ہے کہیں اور, لیکن وہ موقع بھی انہوں نے اویئر نہیں کیا. آج پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں بھی یہ ثبوت جو ہیں یہ فراہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم 1 سال سے منی ٹریل جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو JIT نے اسٹیبلش کر کے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے سپریم کورٹ کو سبمٹ کی ہے رپورٹ. نمبر 1 کہ فائنینشیل انویسٹیگیشن اتھارٹی جو ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی, انہوں نے ایک خط دیا ہے جس میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشری آنر ہیں, مطلب یہ کہ حقیقی آنر ہیں. دوسرا جو انہوں نے 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی تھی اس پر بھی واضح ایک وہاں پر فورینزک ڈاکومنٹ لیبارٹری ہے جس نے کنفرم کیا ہے کہ یہ جو کلربری فونٹ ہے یہ 2006 میں اویلیبل نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک دستاویز جو ہے جعلی بنی. تیسری چیز جو کنفرم ہوئی ہے کہ دبئی کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ جو گلف سٹیل مل ہے کوئی کسی جگہ نظر نہیں آتا کہ 33 ملین میں بکی ہے یا 25% شیئر جو ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں. وہاں سے اگر پیسے آتے تو پھر ہی قطری شہزادے کو دیے جا سکتے تھے. قطر کے بینکوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی منی ٹریل جو ہے. اور ایک دلچسپ بات جو ہے کہ ایک اور فردر ایک کمپنی آ گئی ہے FZD کیپٹل جس کے چیئرمین پرائم منسٹر ہیں, اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کا مالک ہے. تو مطلب تو سیم ہی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں بچے جو ہیں ملٹی بلینئر نہیں ہو سکتے. تو اگر یہ منی ٹریل دے دیں, آج دے دیں, کل دے دیں, ان کے پاس موقع ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر منی ٹریل نہیں دیں گے تو پھر میرا اپنا خیال ہے کہ جو ثبوت یہی بات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون نے جو ثبوت پیش کیے پارلیمنٹ کو وہ ایکسیپٹیبل ہو گئے, ان سے آج بھی عدالت ثبوت مانگ رہی ہے. دیکھیں وہاں کا آپ دیکھیں نا کہ جو ڈیوڈ کیمرون پہ آیا وہ پارلیمنٹ میں آیا, اس نے کہا یہ ہے ثبوت, یہ میرے والد کے تھے, یہ ثبوت ہے, اور پورا اس نے کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی. اور دوسری بات کہ ڈیوڈ کیمرون 5 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے تھا اور بریکسٹ پہ وہ اس نے اپنا الیکشن جو ہے وہ لوز کر دیا ریفرینڈم. تو اس کو کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ پرائم منسٹر سے ریزائن کر دیں, کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا, ان کی پارٹی کے کسی شخص نے نہیں مانگا, اپوزیشن نے نہیں مانگا. لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ مورلی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈیفیٹ ہوئی ہے ریفرینڈم میں, اور اس کے 4 سال باقی تھے, اس نے ریزائن کر دیا. Now I'm going to ask you جو تھوڑا سا پرسنل آپ کا سوال ہے, مرضی آپ اس کا جواب دیں یا نہ دیں, لیکن میں پوچھوں گی یہ سوال. آپ لنڈن میں تھے, آپ جانتے بھی ہیں شریف فیملی کو, بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ کی کوئی اپنی انفارمیشن ہے ان پراپرٹیز کے متعلق؟ دیکھیں جی, مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ جب سعودی عرب سے اپنے یہ فیملی وہاں پر گئی تھی تو وہاں ان فلیٹ میں میں جاتا تھا. لیکن اب تو یہ بات ثابت ہے کہ جو کیبنٹ انہی فلیٹس میں, which year sir? یہ 2004 اور 2003 کی باتیں ہیں. تو اس سے پہلے بھی یہ تو اب جو ان کی کیبنٹ منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فلیٹوں میں جاتے تھے اور وہاں پر نواز شریف وہاں پر ٹھہرتے تھے. تو اس میں کوئی ابھی کوئی شک و شبہ کی والی بات تو نہیں ہے. رائٹ, I'll come to you رانجھا صاحب. بار بار اونس آف پروف کی بات ہوئی, آج جب عدالت کی یہ کامنٹس آ گئے ہیں کہ ہم آپ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتا دیں, ابھی بھی بتا دیں, تو پھر کیا غلطی لگی سمجھنے میں کہ اونس آف پروف کس کے اوپر ہے؟ دیکھیے ایک بات فری ہے, یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ جو منی ٹریل اور جو اس پورے کیس کی جو بیسس بنائی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ان پراپرٹیز کے ساتھ اگر تعلق ہو, یا پرائم منسٹر صاحب کا گلف سٹیل سے لے کے ایون فیلڈ تک کہیں بھی کسی جگہ پہ کوئی کنیکشن بنتا ہو, اگر آپ پرائم منسٹر کی ریٹن سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے بیچ میں پرائم منسٹر کے والد کا اور پرائم منسٹر کے بیٹوں کا آپس کے بیچ میں جو بزنس ریلیٹڈ یا جو ایگریمنٹس ہوئے یا جو سیٹلمنٹس ہوئیں وہ بچوں اور دادا کے بیچ میں ہو رہی ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ بزنس میٹر سے بالکل علیحدہ تھے اور یہ شروع سے ان کا ارینجمنٹ چلتا آ رہا ہے. ہم نے یہی موقف اپنا پہلے دن سپریم کورٹ میں دیا تھا, اور اس کے بیچ میں ایک سب سے زیادہ جو کروشل جو چیز تھی
وہ تھی حماد بن جاسم کے والد صاحب کا اور جو میاں شریف صاحب کے درمیان جو پیسوں کا لین دین ہوا تھا، ان پیسوں کے حوالے سے یہ بات ہوتی تھی ہمیشہ کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کس طرح ادا کیے گئے. تو اس کے اوپر ہم نے یہ کورٹ میں بتا دیا تھا، کیونکہ یہ 30 سال پرانی باتیں ہیں اور میاں شریف صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور حماد صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اس لیے یہ چیز اسٹیبلش کرنا ان دونوں بندوں کی غیر موجودگی میں ہمیں ایفیڈیوٹس اور بچوں کے یہ چیزوں پہ ریلائنس ہو رہا تھا. اور اس میں جو سب سے مین چیز تھی وہ ایفیڈیوٹ تھا جو حماد بن جاسم نے کوئی دیا تھا. ریمائنڈر رانجھا صاحب یہ 30 سال تک بات کیوں گئی؟ یہ آپ کو ریمائنڈر یہ بھی دینا ہے کہ آپ خود ہی لے کے گئے ہیں، ورنہ بات تو ابھی 2006 کیوں نہیں تھی؟ منی ٹریل 2006 جو ہے یہ بیسیکلی سٹارٹ تو وہیں سے ہو رہا ہے کہ جب گلف سٹیل بکتی ہے تو وہاں سے جو اس کے آؤٹ سٹینڈنگ لائبلٹیز کو سیٹل کرنے کے بعد جو پیسے نکلتے ہیں اس کے اوپر دبئی گورنمنٹ نے اس کو نگیٹ ضرور کیا، اور میں اس پہ بھی آؤں گا، اس کے اوپر بھی میں آؤں گا کہ دبئی گورنمنٹ کا جو رپلائی ہے وہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ کے بیچ میں حماد بن جاسم کے والد کا ایک بڑا کروشل رول رہا ہے. اور یہ انویسٹمنٹ جہاں سے ہوئی ہیں اور پھر یہ جو فلیٹس میں بھی جس طرح یہ بات کر رہے ہیں چودھری صاحب کہ وہ فلیٹس آ جاتے نا، you should have made him available sir. ان سے جتنی دفعہ جیٹی نے بات کیا ہی سیٹ کہ میں نے بات نہیں کرنی، اور پھر بلا کر انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کورٹ میں آپ یوز نہیں کریں گے. نہیں یہ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان سے صدا کرنی تھی کہ سر you must give this alibi also. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حماد بن جاسم نے ان کو خط لکھا، ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، ان کو اپنے محل میں بلایا، ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کو جہاز تک دے دیتا ہوں، اگر آپ کو مسئلہ آپ آ جائیں میرا انٹرویو کر لیں. ایک منٹ ہولڈ یور تھاٹ سر. ٹھیک ہے سر، آپ کی بات کاٹ نہیں رہی لیکن وہ ہمیں بار بار بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں. ادھر سے آؤں گی، آپ نے کہا کہ وہ انہیں کہہ رہے تھے آپ انٹرویو لے لیں حماد بن جاسم. اسی چین آف تھاٹ نیو کریں گے آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. And welcome back. رانجھا صاحب I'll come to you straight away. آپ بات کر رہے تھے کہ ایلیبائی اگر آپ کی یہ تھی، آپ کا سب سے اہم وٹنس تھا، تو پھر ان کو لے کر آنا بھی آپ کا کام تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ کوئی ٹرائل نہیں چل رہا جہاں پہ ہم یہ بات کریں کہ جو ایلیبائی یا میرا وٹنس ہے، یہ ٹرائل نہیں ہے، یہ ایک انکوائری ہے. اور انکوائری اور ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ انکوائری افسر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیان قلم بند کرنے کے لیے کہیں پہ جائے. جو ملزم ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے، وہ وہاں پہ پیش ہوتا ہے انکوائری افسر کے سامنے. لیکن جو اس کی وٹنسز ہوتے ہیں وہ کوئی پابند نہیں ہوتے، وہ انکوائری افسر کا کام ہوتا ہے. نیب جہاں پہ الزامات لگاتی ہے، جہاں پہ فورن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے یا کوئی میوچل لیگل اسسٹنس انوالو ہوتا ہے، فورن پرنسپل انوالو ہوتا ہے، تو نیب ہمیشہ ان ممالک میں جا کے ان فورن پرنسپلز کے انٹرویو کرتا ہے اور ان سے لیگلی طور پہ انفارمیشن لے کے پھر واپس آتا ہے. سو بیسکلی اگر معاملہ ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے جیسے آج عدالت نے کہا، تو پھر آپ ان کو لے آئیں گے. پھر ایک ٹرائل کا معاملہ ہے، پھر ہمارے لسٹ آف وٹنسز ہوں گے. لیکن یہاں پہ JIT نے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کام خراب کیا، انہوں نے جو ان کا انٹرویو نہیں کیا، ان کو وہاں پہ جا کے، کیونکہ وہی انٹرویو جو تھا وہ بیسس تھا اس ساری منی ٹریل کی جس کے اوپر آج یہ سارے ہم پہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ پارٹ پڑھا ہے جہاں پہ وہ قطری پرنس کے انٹرویو نہ کرنے کا ریزن بتاتے ہیں، کس طرح بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ ٹرائی کیا، کیسے انہوں نے بلایا، پھر آخری وقت میں منع کر دیا، پھر کیوں ہم نے کنکلوڈ کیا کہ ہم اب ان کا انٹرویو نہ کریں. دیکھیں یہ تو اب ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو نہ ایگوئسٹک ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو اس چیز میں پڑھنا چاہیے کہ میری ایگو کا ریزن ہی دیا. آپ نے پھر نہیں پڑھا، آپ نے وہ سیکشن نہیں پڑھا. پھر میں نے ہو سکتا وہ نہ پڑھا، لیکن یہاں پہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جب قطری پرنس ان کو بلا رہا تھا وہ نہیں گئے. اتنی بڑی آپ اس وقت ایک آرگیومنٹ بیلڈ کر رہے ہیں کہ JIT کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے بیسڈ آن دا فیکٹ کہ اس نے ان کا انٹرویو نہیں کیا، اور اس سیکشن کو آپ نے نہیں پڑھا جہاں وہ بتا رہے ہیں وجہ کہ ہم نے کیوں نہیں ان سے سوال کیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب قطری پرنس نے ان کو بلایا تو وہ نہیں گئے. پھر اس کے بعد جب وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوشش کی، تو اس وقت وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. ان کی اپنی کمٹمنٹس ہوں گی، ان کی اپنی اپوائنٹمنٹس ہوں گی. کوئی بندہ آپ کا پابند تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ان ڈیٹس میں اویلیبل ہوں، وہ ایکس پرائم منسٹر آف قطر ہے، وہ کوئی عام گاما ماچھا تو ہے نہیں جس کو آپ کہیں کہ جی جب بھی ہم نے تمہیں بلانا ہے تم نے وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو جانا ہے. تو کم آن،
یہ اس طرح کا تو بات نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی عوام ہے نہیں تو آپ وہ کریں نا لیکن پہنچے ہیں وہ گامے ماچھی جو ورڈ آپ نے یوز کیا وہ یہ سب کچھ ہیں ان کی یہ قسمت ہے کہ وہ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ووٹ دے دی انہوں نے. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہی نا یہ بالکل آؤٹ آف میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو آپ کسی بندے کو آپ فریہ جب کسی بندے کو آپ کسی بندے کو انٹرویو کی کال کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے خود میوچل لیگل اسسٹنس جو بھی کہا وہ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ مجھے اس لوگوں کو کہہ رہے ہیں جنہوں لائنوں میں کھڑے ہونے, میں تو کھڑی ہوتی ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو نہیں, آپ گاما مادشاہ والی جو میں نے مثال کی ہے کہ ایک عام آدمی کو اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی ایک عام آدمی اور وہ میرے آگے پیش نہیں ہو رہا, چلے وہ عام آدمی والی بات بھی ہوگی کہ اس عام آدمی پہ بھی نہیں آپ مجھے بات سمجھ کریں نا, آپ نے ایک بات کی نا, آپ بات میری سنیں گی تو پھر آئیں گی. یہ تو بات نہ ہوئی کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ میری بات سننے سے انکار کر رہی ہیں. آپ دیکھیں جو بھی بندہ نہیں گامے ماچھے دیکھیں آپ یہ ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ فریہ. I didn't say Pakistani. These are your words. I've never used this word in my whole life. You are putting your words in my mouth actually. You are trying to say میں نے پاکستانی عوام کو کہا میں نے یہ نہیں کہا. This is your word. نہیں you are trying to putting your phrase actually. نہیں آپ اگر واپس چلائیں, آپ واپس چلائیں, میں آپ کو کہتا ہوں آپ واپس چلائیں پروگرام کا وہی حصہ کہ اگر میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے گامے ماچھے کا مطلب یہ ہے. ہاں میں نے ہاں تو میرا یہ تو میں نے پاکستانی عوام کو تو نہیں کہا. کیوں آپ یہ کہہ رہی ہیں, یہ آپ نے غلط کہا ہے. کس کو کہا؟ میں دوسری بات نہیں آپ کو میں اب آ رہا ہوں نا اس بات پہ. اب دیکھیں میں آ رہا ہوں اس بات پہ. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے وہ ایک اپنے ملک میں اپنے قوانین کا پابند ہے. میں یہاں سے جاؤں گا اگر یو اے ای میں اور میں نے وہاں پہ کسی بندے کا انٹرویو کرنا ہے تو مجھے یو اے ای کے لاء کے مطابق اس کا انٹرویو کرنا پڑے گا. اور اوپر سے وہ بندہ وہاں کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. میں اس کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چلیں ایک یو اے ای میں ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ یو اے ای میں پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے. اب اس کے پروٹوکولز آپ نے اس ملک کے لاء آف دا لینڈ کے مطابق آبزرو کرنے ہیں. آپ نے اس کے پروٹوکولز پاکستان کی طرح یا آپ نے اس کے پروٹوکولز اس طرح سے آبزرو نہیں کرنے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور مجھے وہ انٹرویو کرے. بھائی وہ آپ کو جب بلا رہا ہے آپ نہیں جا رہے. یہ سب سے بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری تفتیش جو ہے جے آئی ٹی کی اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے. سب کی بات بھی سن لیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کی نظر میں چاہے کوئی بادشاہ ہے, چاہے کوئی وزیر ہے, چاہے کوئی عام آدمی ہے, قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس اسلام پہ جس پہ ہم مشرف بھی قانون کی نظر میں برابر تھا, اس کا انٹرویو کرنے کے لیے یہ جو واجد ضیاء صاحب ہیں یہ اس کو خط لکھتے تھے کہ جناب اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کا انٹرویو لینے آ جاتا ہوں. تو وہاں پہ قانون کی نظر میں برابر نہیں ہوئے تھے لوگ. سوری میں آپ کی بات میں معذرت چاہتا ہوں. اس پہ بھی اوکے محسن میں اس پہ بھی کامنٹ کرتا ہوں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ سب برابر ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے دوسرا قانون ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ کی وٹنس تھا جس پہ پوری فاؤنڈیشن عمارت انہوں نے کھڑی کی تھی. تو یہ ان کا کام تھا کہ ان کو میک شور کرنا کہ ڈیفینس انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک کارنر میں بند کر لیا کہ ہر چیز انہوں نے حماد بن جاسم پہ سارا اپنی بنیاد جو تھی کیس کی وہ بنا دی. اور حماد بن جاسم کو لانا یہاں پر ان کی گواہی دلانا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمبیسی میں جا کے وہاں کر سکتے ہیں انٹرویو. تو ایمبیسی میں جانے سے کیا فرق ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ خلیفہ وقت قاضی کے عدالت میں پیش ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون کی نظر میں اور جو مجھ پہ الزام لگانے والا ہے وہ برابر ہے. Let me, if you allow me, Raja Sahab, let me go to Shamila Farooqi Sahib. Thank you so much for being on the program, Shamila Farooqi. پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا وہ عدالت میں بھی موجود ہے, اب وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہی ہے. وہی پیپلز پارٹی جو منع کر رہی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ مت جائیں عدالت میں, آج ہم سمجھیں کہ آپ کا اعتماد ریسٹور ہو گیا عدالتوں میں پاکستان کی. دیکھیے فریحہ, ہم پی ٹی آئی کو اس لیے منع کر رہے تھے عدالتوں میں جانے سے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ معاملہ ڈریگ ہوگا اور 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, معاملے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا اور ایک سپلٹ ججمنٹ آیا. اس ججمنٹ کے نتیجے میں ایک جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی کو اب انہوں نے کنٹروورشل کر دیا ہے, اس کے اوپر اب تبصرے کیے جا رہے ہیں. حکومتی نمائندے جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے ممبران کو اٹیک کر رہی ہے. جواب ابھی بھی نہیں آیا, فیصلہ ابھی بھی نہیں آیا.
ہم تو ایک بل لے کر آئے تھے سینٹ میں جس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ نہ صرف پرائم منسٹر کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے اس طریقے کار سے آپ چلیں تاکہ کوئی بھی پاکستان کے اندر لیونگ بیونڈ دے مینز یا کوئی اپنی ایسٹ جو ہے وہ مس ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا، وہ آٹومیٹکلی قانون لاگو ہوتا۔ یہاں پر تو آپ ہر انڈیویجول کیس کے اندر تو عدالت نہیں جائیں گے نا، ہر معاملہ اگر عدالت میں جائے گا تو پھر پارلیمان کا کیا کام ہے۔ بہرحال اب اس تمام چیزوں کے نتیجے میں اگر یہ پی ٹی آئی ایک سولو فلائٹ لے کے چلے گئے عدالت اور جی آئی ٹی کی فائنڈنگ سامنے آ گئی تو اس کے بعد تو پھر ظاہری بات ہے کہ پرائم منسٹر کا کوئی اخلاقی فرض نہیں رہتا، جواز نہیں رہتا کہ وہ اس ملک پہ گورن کریں۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو حکومت کی جانب سے جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جے آئی ٹی کو اٹیک کرو، سپریم کورٹ کو انڈائریکٹلی اٹیک کرو، سپریم کورٹ نے کے نتیجے میں بنائے گئی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اٹیک کرو۔ جواب ابھی بھی نہیں آ رہا ہے۔ آج محترم جج صاحبان بھی یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ بھائی منی ٹریل بتا دیں، 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، جواب دینے کو آج بھی یہ تیار نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ حارث صاحب کی گفتگو سنیں، آرگیومنٹ سنیں سپریم کورٹ کے اندر تو ہنسی آتی ہے کہ وہ نہ جانے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جو سوال عدالت پوچھ رہی ہے اس کا جواب دینے سے وہ قاصر ہیں، لیکن ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ جواب ان کے کلائنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ That client, which is the Prime Minister, has no answers. قطری خط جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے، اس کو کوئی ویریفائی کرنے کو تیار ہے نہیں۔ یہ معاملہ مزید ڈیلے ہو رہا ہے، مزید انسٹیبلٹی ملک کے اندر آ رہی ہے، کوئی حال نہیں ہے ملک کا۔ Everything has come to a standstill. اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے، آپ کے ایکسپورٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کو سٹرینتھن کرتے، وہاں پرائم منسٹر کو جواب دے کرتے، وہ بل پاس ہوتا نیشنل اسمبلی سے۔ سینٹ میں تو ہمارے پاس نمبرز تھے لیکن نیشنل اسمبلی میں نہیں تھے، تو آج یہ معاملہ بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ملنے کے بننے تھے وہ نمبرز، پر we'll take a break۔ یہ سوال سرور صاحب سے کہ پارلیمنٹ، جبکہ ہم نے اگزامپل بھی ابھی کیمرون کی، یس ہم وہاں پہ نہیں ہیں جہاں برطانیہ ہے، لیکن ہم اسٹرینتھن کیوں نہیں کر سکے پارلیمنٹ کو؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ معاملہ اس وقت بھی ایگزیکٹلی تقریباً وہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پر ایک طرف کوئی اور بات کری ہے، دوسری طرف بالکل کوئی اور بات کری ہے۔ چوہدری سر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جیسا آج عدالتوں نے کہا کہ یا تو ہم احتساب عدالت کے پاس بھیج دیں یا خود ڈیسائیڈ کریں، ہوگا کیا؟ پہلے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں شرمیلا فاروقی نے جو بات کی ہے پارلیمنٹ پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سولو فلائٹ کی جو ہم سے بات کی جاتی ہے، ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، ہم کسی پرسنالٹی کسی فیملی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں کڑا احتساب ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کا خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ٹی او آر پہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا، ہم نے دوسری جماعتوں کے ساتھ کام کیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ٹی او آر پہ حکومت کسی طرح بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں تو چلو پاسبل تھا، لیکن دیر واز نو پاسبلٹی کہ پارلیمنٹ میں جہاں پر مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، پھر ان کے اتحادی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، تو پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سمپل میجارٹی بھی وہاں پر نہیں لے سکتی تھی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو کورس آف ایکشن ہم نے لیا ہے، کم از کم ہم اس قصے کو، اس کہانی کو سپریم کورٹ تک لے آئے ہیں اور ہمیں بڑی توقع ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف کرے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو خواجہ حارث نے دلائل دیے ہیں جی 13 کوسچن سے جی 15 کیوں پوچھے ہیں جی، اس میں جی آئی ایس آئی کا نمائندہ کیوں تھا جی، اس میں فلاں یہ کیوں تھا، لیکن کسی بھی دستاویز جو ہے جو انہوں نے ایویڈنس دیا ہے، کسی کو خواجہ حارث نے کورٹ میں چیلنج
نہیں کیا ہے. ٹھیک اصل بات یہ ہے کہ آج یہ منی ٹریل دے دیں تو معاملہ جو ہے 2 دن میں ختم ہو سکتا ہے. رائٹ. رانجھا صاحب یہ جو بات شمینہ فاروقی صاحبہ نے بھی کی کہ ایک سٹیسز میں نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان, کنفیوژن ہے, ڈائریکٹلی پرائم منسٹر ان کی فیملی کا معاملہ ہے, ہمارے پاس انڈیکیٹرز بھی آ رہے ہیں بزنس کمیونٹی سے یا اسٹاک مارکیٹ سے, تو کون نکالے گا اس کنفیوژن سے پاکستان کو؟ گورنمنٹ میں آپ ہیں, سب سے بڑا نقصان آپ کا ہے. دیکھیے کنفیوژن جو ہے اس کے بیچ میں صرف پاکستان کے بیچ میں ہماری گورنمنٹ یا جو فیملی ہے اس کے اوپر یہ سارا الزام ٹھہرا دینا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غیر مناسب بات ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کنفیوژن جو ہے جس حد تک چلی گئی ہے, یہ کنفیوژن تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر میڈیا کا بھی رول ہے, اس کے بیچ میں اپوزیشن کا بھی رول ہے, اس کے بیچ میں اگر جس طرح اس کو ہائپ دی گئی اور جس طریقے سے اس کا میڈیا ٹرائل چلا, وہ ایک بہت بڑی چیز بن گئی کہ اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ بھی لنک ہوتی گئی اس چیز سے. اور لیکن اس کو ایک طرف دیکھیں, لیکن ایک چیز یہ دیکھیں ان کی فیملی کو جی آئی ٹی میں یا عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا تو ہائپ کیسے کریٹ نہیں ہوگی؟ یہ کیسے سٹوری نہیں ہے؟ How is this not a story? اور یا پیناما انٹرنیشنل سٹوری تھی, اس کو کیسے نہیں پک کرے گا انٹرنیشنل میڈیا؟ دیکھیں میڈیا کا پک کرنا اور جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کا اوپر نیچے جانا یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. پناما کا کیس جتنا عرصہ چلتا رہا, سپریم کورٹ میں چلتا رہا, اس کے دوران جو سٹاک مارکیٹ ہے ریکارڈ بھی توڑتی رہی ہے. یہ ٹرینڈز اوپر نیچے آتے رہتے ہیں, بزنس کمیونٹی کی انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹرینڈز اوپر نیچے آتے رہے, اور پچھلے 6-7 مہینوں سے جب سے یہ کیس چل رہا ہے ٹرینڈز اوپر نیچے ہیں اور بڑے بڑے اچھے ریکارڈ بھی قائم ہوئے اسٹاک مارکیٹ میں. خیر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کیس کا سوال ہے اور چوہدری سرور صاحب نے جو بات کی ہے, وہ یہ بات میں ان سے یہ کروں گا کہ جو خواجہ حارث صاحب نے ایشو ریز کیا ہے سپریم کورٹ میں, دیکھیں آج سپریم کورٹ میں ایک نئی بات ہوئی ہے. آج سب کچھ گھما پھرا کے ایک کمپنی کیپٹل ایف زیڈ کے اوپر آ گئی ہے. کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں جے آئی ٹی کو ملا جہاں سے کہ پرائم منسٹر کی کہیں بھی کوئی لنک اسٹیبلش ہوتا ہو, پرائم منسٹر کہیں بھی پیپر ٹریل میں فال کرتا ہو, پرائم منسٹر کی کوئی اونرشپ ان کمپنیز میں, پرائم منسٹر کے اگینسٹ کسی جگہ پہ. یہ تو آپ کے وکیل نے کہا کہ وہ چیئرمین ہے. چیئرمین, اب میں چیئرمین پہ آتا ہوں. دیکھیں اب یہ بات سنیں کہ جو 14 سوال ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ جو 14 سوال پوچھے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے جے آئی ٹی سے, 13 سوال, ان 13 کے 15 بنے, اور ان 15 سوالوں میں پھر وہ چیزیں ڈالی گئیں جس طرح کہ حدیبیہ پیپر مل وغیرہ, جواب دے دیا کورٹ تھی, کامنٹ تھے آنریبل جج کے ہم پوچھ رہے ہیں یہ سوال. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کا مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں. سوال پوچھنے کے اوپر تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. سوال پوچھنے پہ تو ہم کوئی اعتراض نہیں کر رہے. سوالات پوچھنے کے اوپر اگر ایک کمپنی فریہ ویزا پرپس کے لیے کمپنی کھولی جاتی ہے تو وہ ایک کمپنی ڈیفرنٹ ہے, وہ کوئی منی ٹرانزیکشن کے لیے یا منی لانڈرنگ کے لیے یا کوئی انویسٹمنٹس کے لیے نہیں کھولی گئی. ویزا پرپس کے لیے اس طرح کی کمپنیز جو ہیں اس کا تعین کون کرے گا کہ کیوں کھولی گئی؟ یہ تو اب کورٹ تعین کرے گا نا. ہمارے آرگومنٹس چل رہے ہیں, ہمارے ابھی اس کے اوپر ہمارے کورٹ میں آرگومنٹس بھی ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ جو میوچل لیگل اسسٹنس یا جو ریکویسٹ دبئی گورنمنٹ کو بھیجی گئی ہے اس ریکویسٹ کے بیچ میں کیا کیا انفارمیشن مانگی گئی ہے, اور اس کے بیچ میں یہ دیکھیں گے کہ جو انفارمیشن مانگی گئی ہے کیا یہ انفارمیشن مانگی گئی تھی یا نہیں مانگی گئی, اور اس کے علاوہ انفارمیشن آ گئی ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ کوئی ایک لمبی چوڑی سازش ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سازش کا حصہ ہے. دوسری بات آ جاتی ہے, پہلے تو میں سازش والی بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈاکومنٹ ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہے لندن میں, وہ تو ان کے ایڈوائزر یا ان کے وکلاء نے بنائی ہوگی. وہ اگر کیلبری فونٹ اس وقت اویلیبل نہیں تھا تو وہ یہ سازش تو پھر ان کے کسی ساتھیوں نے کی ہوگی. اس کے بعد جو طارق شفیع کا جو بیان ہے یا ایفیڈیوٹ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے, تو وہ یہ سازش جو ہے ان کی فیملی سے کہیں آئی ہوگی. اگر دبئی کی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لکھا ہے کہ کوئی اس قسم کی گلف سٹیل مل کی سیل نہیں ہوئی ہے 33.3 ملین کی, 12 ملین نہیں وہاں پر کہیں آیا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دبئی کی گورنمنٹ سازش میں شریک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو رویہ ہے, کنفرنٹیشن کا رویہ ہے, اداروں پہ اٹیک کرنے کا رویہ ہے, جے آئی ٹی کو جو ہے اٹیک کرنے کا رویہ ہے, اس سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ملک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ادارے اگر انہوں نے بنائے ہوتے
बाख्तियार अदारे होते जिन पे ट्रस्ट किया होता, लेकिन अदारों की हालत पे 1 मिनट मुझे जरूर चाहिए। मुझे ये बताएं कि SCCP का चेयरमैन जो इन्होंने लगाया है वो रैकेट टेम्परिंग में मुलव्वस है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए FIR दर्ज करने की हदायत की है और अभी तक वो ओहदे पे कायम है। अगर एक रैकेट टेम्परिंग करने वाला बंदा जो है SCCP का, जो कि मुल्क का सबसे अहम अदारा है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर उसको बनाया गया है जो करप्शन चार्जेस पे सऊदी अरब में जेल में रहा है। जी, loads of questions मैं सिर्फ एक वेरी क्विकली आंसर करूंगा कि जब ये मुझे हैरानगी होती जब चौधरी सरवर जैसे लोग हमें इखलाकियात के ऊपर और करप्शन पे लेक्चर देते हैं। आज मैं हंस रहा था कि EOBI स्कैंडल के प्राइम अक्यूज जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में पहुंचे हुए थे। करप्शन करने वाले लोग जो हैं वो उन्होंने शामिल किए। इनकी एहतसाब ब्यूरो का जब ये अदारों की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतसाब ब्यूरो का इन्होंने हशर किया है और CM KP के जो करप्शन के सबूत हैं और डबल स्टैंडर्ड्स इनके बहुत बड़े हैं, लेकिन चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को ज़रा थोड़ा बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। चले मेरी दुआएं इनके लिए कि शायद इनको एक अच्छी पार्टी मिल जाए जहाँ पे इनका ये आइडियल और लेकिन सवालों के जवाब तो लेकिन दूसरी बात आ रहा हूँ उससे बात बड़े मुश्किल केस को दूसरी बात अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात क्रेडिट मिल गया है। नहीं मैं इनका दूसरी बात ये जो इन्होंने दुबई गवर्नमेंट वाली बात की, देखिए जब मैंने ये पूरी पढ़ी JIT रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं उस पोर्शन पे गया, मुझे जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि जो म्यूचुअल, जी मैं पढ़ रहा, मैं गलती से आपको मैंने बाद में बता दिया था ना कि वो जब ट्रैवल कर रहे थे उस ट्रैवलिंग के दौरान उनको कहा गया था कि हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मुझे पता था। लेकिन मैं इस बात पे आता हूँ कि जो ये वाला बात है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाली बात, जब मैंने ये वाला पोर्शन पढ़ा तो उसमें मुझे ये चीज़ वाजिया नहीं हो रही थी कि भाई आपने जब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दुबई गवर्नमेंट को भेजा है तो जो चीज़ें दुबई गवर्नमेंट से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मैंने खुद एज अ वकील दुबई गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल दुबई के, मैंने खुद एक केस में उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है। मुझे ये पता है कि जब मैं कोई सवाल लिख के भेजता हूँ मुझे स्पेसिफिक सवाल पूछना पड़ता है और स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब आता है, और उस जवाब का जब आता है तो उस जवाब की पूरी बेसिस दी जाती है जिसके ऊपर उनका जवाब जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। मुझे क्या बेसिस दी गई हैं कि जो वो कह रहे हैं गल्फ स्टील जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती या ये ट्रांजेक्शन हुई ही नहीं सिरे से। मुझे ये बताएं कि वहाँ की स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या है और जो बिज़नेस वहाँ के जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आज से 30 साल पहले वहाँ की जो कंपनी SCCP है या कोई ऐसा अदारा है उसको मॉनिटर करने वाला वो कितने अरसे पिछले साल का रिकॉर्ड रखता है। मुझे जब इन चीज़ों का जवाब मिलेगा तो मैं ये कहने की कोशिश फिर मैं इस चीज़ पे आ जाऊँगा कि दुबई गवर्नमेंट जो है उसने और ये इससे बहुत आसान होता है, जब तक अगर ये मामला इससे भी बहुत आसान हो जाता है। इन सवालों के जवाबात से एक आसान सीधा तरीका था कि अगर हम खुद ही अपनी मनी ट्रेल और खुद ही अपनी जो डिटेल्स हैं, चाहे वो ट्रस्टी होने की हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स 2016 में खरीदने की हो, हम ये सब रख देते तो कोई मसला ही ना होता। फरिया, जो हमारी मनी ट्रेल थी, हमारी मनी ट्रेल रिजेक्ट होती है और जो दूसरी पार्टी होती है उसकी मनी ट्रेल एक्सेप्ट होती है। हम अपना केस कहते हैं कि जी मियाँ शरीफ साहब ने जो कारोबार गल्फ स्टील का किया और उसके बीच में उनके जो पैसों का लेन देन हुआ हमाद बिन जासिम और उसके बाप के दरमियान, उसका गवाह जो है हमाद बिन जासिम है और उसका इंटरव्यू नहीं किया जाता। हमारी मनी ट्रेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो हमारा राइट टू फेयर ट्रायल है, हमें राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया है। लेट्स ब्रिंग इन शर्मिला हियर। शर्मिला साहब, आप कहा करते थे कि हमारी लिए कुछ और हैं, अदालत पीपल्स पार्टी के लिए, शरीफ फैमिली के लिए कुछ और हैं। आज PMLN कह रही है कि हमारे लिए कुछ और हैं, हम PTI के लिए कुछ और हैं। फरीहा, मेरा ख्याल है कि मेरे कहने से पहले ये मेरा ख्याल है कि आप सब लोग जानते हैं कि PMLN को तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है अदालतों से माजी में भी, ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो अगर आप हमारे बानी के हवाले से भी अगर केस उठा लें, वो वक्त भी देखें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ और आज दुनिया मानती है उस अदालती कत्ल को। इसी तरीके से गिलानी साहब को 30 सेकंड की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा में घर भेज दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है वाहिद ऐसा केस होगा। यहाँ पर तो अभी तक वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया नहीं है। एक JIT बनी है, उसकी रिपोर्ट आई है, उनको मौका दिया गया है कि वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करें। आगे क्या होते हैं अभी तक हमें नहीं पता।
ہم کوئی assumptions نہیں یہاں پر کریٹ کر سکتے. مے بی عدالت ان کا کیس نیب کو بھیج دے, نیب کو بھیجیں گے, نیب نے 10 سال لگا دینے فیصلہ کرنے میں, نہ جانے کیا ہوتا ہے. اس وقت بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیس چل رہا ہے, 2 جج بہرحال ان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں. یہ سب میں اتنا ہی کانفیڈنس ہے, لیکن اس کی بہتری کرنے کے لیے, تو اس کی تبدیلی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سر اب اگر چلا جاتا ہے نیب کے پاس تو پھر کیا ہوگا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا, دیکھیں یہ جو پاناما کا کیس ہے 12 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے مسلم لیگ نون والوں کی کہ اس میں صرف پرائم منسٹر کا نام نہیں تھا, اس کی فیملی کا, اس میں 400 اور فیملیز کے نام تھے, اور کراس دا بورڈ جو احتساب ہے سب کا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کس نے کرنا تھا؟ نہ ایف بی آر نے کوئی اس پہ ایکشن لیا, نہ نیب نے اس پہ ایکشن لیا, نہ ایف آئی آئی نے کوئی اس پہ ایکشن لیا. تو یہ ایکشن جو لینا تھا یہ حکومت نے لینا تھا, لیکن بدقسمتی سے اداروں کے بارے میں تو سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ یہ ادارے بالکل ناکام ہیں, یہ فیل ہو چکے ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک میں ترقی کرنی ہے, خوشحالی لانی ہے, تو اداروں کو ہمیں بااختیار بنانا پڑے گا, یہ کیس جہاں بھی جائے گا یہ کوئی کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ بات تو ہمیں یہ تو مان لے سر کہ ہم نے شدید ناکامی دیکھی ہے اداروں کی کہ یہاں تک معاملہ آ کے پہنچا ہے. آج آپ جو کہہ رہے ہیں JIT پہ اعتراضات ہیں, تو عام شہری کہاں جائے گا؟ پرائم منسٹر کو اگر نہیں انصاف مل رہا اکارڈنگ ٹو یو, تو ایک عام انسان کدھر جائے؟ اچھا میں ایک یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے جو قطری پرنس کے حوالے سے یہ بات کی کہ وہ اس JITI میں نہیں آئے اور جب ان کو بلایا گیا, میں آپ کا سوال سننا, میں اس کا جواب دے دوں, آپ کا بھی میں بتاتا ہوں, اداروں پہ بھی جواب دوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو JIT نے یہاں پہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا, جس طریقے سے تصویریں لیک کی جا رہی تھیں, ویڈیو ریکارڈنگز کی جا رہی تھیں, یہ سارا کا سارا انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ بھی پہنچا رہا تھا. اور وہ بندہ یہ لازمی یہ سوچے گا کہ وہاں پہ جس طریقے سے وہ تصویر ریکارڈ کرنے والے کا نام آج تک نہیں پتہ چل سکا, وہ خفیہ سیگا راز میں رکھی گئی, تو کل میری بھی ریکارڈنگ نکال کے انٹرنیشنل ورلڈ میں کر دیں گے. بریک میں سوچا ہے قطری پرنس نے, اس سے پہلے نہیں سوچا تھا آن اے لائٹر نوٹ. بٹ چلیں کوئی بات نہیں, اداروں پہ آپ کو بتا دوں کہ ادارے جو ہیں, ادارے پاکستان کے بیچ میں تبھی کام کرتے ہیں جب ان کے پاس اختیار ہو. آرٹیکل 13A کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ جو چیز ٹرائل ایک دفعہ ہو چکا ہو اور بند ہو چکا ہو, اس کے اوپر ایک ڈیسیجن ہو چکا ہو, اس کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. آپ ایک ادارے سے وہ کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے زبردستی, جو کہ وہ قانونی طور پہ نہیں کر سکتا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس کو کہتا ہے. سپریم کورٹ خود دے چکی ہے اس کا جواب, سو اس کو ہم نہ کنکلوڈ نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے آج اس چیز کو, کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ نے آج اس پوائنٹ, they have noted the point and they have said کہ وہ اب جو بھی فیصلہ اس پہ کریں گے, بٹ آج انہوں نے نوٹ کیا اس پوائنٹ کو. انہوں نے حدیبیہ کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا, کھولنا ہے یا نہیں کھولنا, بٹ we'll talk about it in the coming days. Thank you Sarwar صاحب, thank you Ranjit صاحب, and thank you very much Rameela Faruqi sang on the program. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.